बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरक़ात रिज़वी तवज्जो तलब के साथ हैदराबाद न्यूज़ की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमेशा की तरह तवज्जो तलब में डोमेस्टिक इश्यूज़ को और फिर इंटरनेशनल इश्यूज़ को आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आजकल जो है वीवर्स की ख्वाहिश पर उनकी जानिब से जो तजावीज़ आई उनमें हमने अब डोमेस्टिक इश्यूज़ पे ज़्यादा ज़ोर देना शुरू किया है। इस मरतबा ख़ास बात यह है कि आज हमने टंडो यूसुफ और इस्लामाबाद फाटक रेलवे क्रॉसिंग के बारे में जो है वो डिस्कस करना है और उस पर रोशनी डालनी है। और आपकी ये बेसिकली हमारे एक वीवर की जानिब से इस तरफ तवज्जो दिलाई गई और उनकी ख्वाहिश पे उन्होंने कहा कि इसको हाईलाइट किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है, बेशक बहुत ज़रूरी है, और इस पर हम किसी और वक्त करते मगर क्योंकि हम अपने एक व्यूवर के कहने और उनकी तवज्जो दिलाने की वजह से इस पे फौरी तौर पे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, टंडो यूसुफ और इस्लामाबाद को जो मिलाने वाला रेलवे क्रॉसिंग का फाटक है वो तकरीबन पार्टीशन से बहुत पहले का है, क्योंकि रेलवे लाइन 1855 में डाली गई तो 1855 में ही इसके ऊपर काम शुरू किया गया। और ये जो है 1855 से पहले ये वाला एरिया जो है जहाँ पे अब आजकल गुजराती पाड़ा है, लाल क्वार्टर्स हैं, रेलवे क्वार्टर्स हैं, जमजम इंडस्ट्रियल एरिया है, प्रोजेक्ट है और बड़ा सनती इलाका है। सनती इलाका भी ख़ासा पुराना है और ये जो रेलवे क्वार्टर्स हैं ये भी यकीनन 1855 के बाद में ही तामीर हुए थे और 1855 से 1858 तक ये जो है लाइनें बिछाने का काम जो है, बल्कि 1888 में ये काम कंप्लीट हुआ। तो इनकी तामीर का साल जो है वो 1855 से 1888 के दरमियान में कहा जा सकता है। तो अब आजकल सूरत हाल ये है कि ये जो एरिया है इसमें सबसे अहम बात ये है कि ये जो मैंने आबादियों के नाम लिए, ये आबादी तो बड़ी गंजान आबादी हैं। न सिर्फ गंजान आबादी हैं बल्कि इन आबादियों में अब कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी शामिल हो गई है। छोटी बड़ी सनती काम जो हैं लोग घरों में कर रहे हैं और वो हैदराबाद की बिलखुसूस हैदराबाद की मईशत का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और उसके साथ जो है सबसे अहम बात ये है कि वो एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान, वो भी यकीनन जो है वो पार्टीशन से पहले का पुराना कब्रिस्तान है। और इस कब्रिस्तान की हमने जो ज़ुबू हाली और उसमें तरक्याती काम ना होने का इससे पहले ज़िक्र किया था। तो सबसे अहम बात यह है कि ये कब्रिस्तान जो है वो शहर के बहुत बड़े इलाके को जो है के लिए है वो, और यहाँ पे जो है शहर से लोग जो हैं अपने प्यारों को की तदफीन के लिए इस कब्रिस्तान आते हैं। न सिर्फ तदफीन के लिए आते हैं बल्कि जुमा और जुमेरात इस कब्रिस्तान पे ख़ासा लोड होता है लोगों के आने वालों का, जो अपने अज़ीज़ व अकारिब और प्यारों के मज़ारात पे हाज़री लगाने, फ़ाता पढ़ने और के लिए की गरज से आते हैं। तो इस रेलवे फाटक के ऊपर इतना ज़बरदस्त किस्म का दबाव है और वो दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कि वो 10 मिनट के लिए भी जब फाटक बंद होता है तो दोनों तरफ जो है वो बड़ी दूर तक कतार गाड़ियों की और मोटरसाइकिलों की और रिक्शों की और लोगों की लग जाती है वो रेलवे। और उसी के साथ साथ जो है इस फाटक पे मुसलसल हादसात हो रहे हैं। उन हादसात में जो हैं इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाय हो रही हैं। तो इसके ऊपर तवज्जो देने की बिल्कुल ज़रूरत है। हमारे दोस्त ने जिसने हमारी तवज्जो इस जानिब मबज़ूल कराई है
میں ان کا مشکور ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ وہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر یہ میں اس بات کا ذاتی طور پہ جو ہے وہ میرے مشاہدے میں ہے کہ اس کے اوپر 1973 اور 72 سے اس پہ کام کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی رہی ہیں، اور اس پہ باقاعدہ 93-94 میں جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ اپروچ کی گئی تھی یہاں حیدرآباد کے منتخب نمائندے کی جانب سے کہ اس پہ پھاٹک بنایا جائے، مگر وہ جیسے ہمارے دوست نے کہا کہ انہوں نے بھی اپنے وقت میں کوشش کی تھی جو بارآور ثابت نہیں ہوئی اور وہ اس پہ عمل نہیں ہو سکا۔ اسی طرح سے ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چیز آڑے آ جاتی ہے اور وہ کام نہیں کر پاتے۔ تو بنیادی طور پہ تو یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، وہ اس اعتبار سے مشکل کام ہے کہ جہاں ریلوے لائن اور یہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ، اور فیڈرل گورنمنٹ وہ کہ جو ریلوے سے ریلیٹڈ ہے، ریلوے لائن سے متعلق، تو اس کا ایک بڑا دقت طلب اور بڑا دیر سے ہونے والا طریقہ کار ہے کہ جو مکمل مکمل ہونے میں اس میں بڑی تک و دو کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک وقفے کی طرف جائیں گے تو پھر حاضر ہوتے ہیں۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں، فیس بک پہ لائک کریں، اور اپنی جو ہے گراں قدر مشوروں سے ہمیں، تجاویز سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں، تاکہ ہم جو ہے اسی طرح سے بہتر سے بہتر پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل ہو سکیں۔ تو ناظرین، بات ہو رہی تھی ریلوے کراسنگ ٹنڈو یوسف کی۔ تو ریلوے کراسنگ ٹنڈو یوسف جو ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 1855 پہ اس میں کام شروع ہوا۔ اس پہ مین لائنز کے پاکستان کی جو مین ریلوے لائنز ہیں اس کے 4 ٹریک ہیں، اور یہ بڑے ہیوی ٹریک ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے تھوڑے وقفے کے بعد جو ہے وہ ٹرین آتی رہتی ہیں، اور پھر نہ صرف یہ پیسنجر ٹرین آتی رہتی ہیں بلکہ مال گاڑی بھی اس پہ جو ہے وہ بڑی اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جلدی یہ پھاٹک کو بند کرنا پڑتا ہے، جو یقیناً تکلیف کا باعث ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے ایک طرف تو ایک بہت جو ہے بڑی گنجان آبادی ہے، اور دوسری طرف بھی جو اسلام آباد والی یہ بھی بڑی گنجان آبادی ہے، اور تیسری طرف جو ہے انڈسٹریل ایریا ہے اور ریلوے۔ جبکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں کیونکہ حیدرآباد ریلوے جنکشن کہلاتا تھا، اور حیدرآباد ریلوے جنکشن جو ہے اس نے یہاں حیدرآباد میں اور کوٹری میں اس کے درمیان میں جب ریلوے لائنیں بچھائی جا رہی تھیں تو اس جگہ جو ہے انہوں نے میٹیریل ڈمپ کیا تھا، اور ڈمپ کر کے یہ کام شروع کیا تھا۔ تو یہاں حیدرآباد میں جو ہے حیدرآباد جنکشن کو یہ اعزاز حاصل رہا کہ یہاں ایک بڑا جو ہے وہ ریلوے کی ورکشاپ ہے، جس کو ریلوے شیڈ کہلائے جاتے ہیں، جس میں چھوٹے بڑے ریلوے سے متعلق انجن اور ڈبوں سے اور ان کی مشینری سے متعلق جو خرابیاں اور اس کو ٹھیک کرنے کا کام ہے وہ ہوتا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ریلوے لائن کی دیکھ بھال اور مرمت کا کام بھی یہیں اسی ورکشاپ کے تھرو ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس سے میں موقع اس کا اٹھاؤں فائدہ، اور
ریلوے کے حکام کی توجہ اس جانب مبذول کراؤں کہ وہاں یہ جو گجراتی پاڑے کے بعد جو ریلوے کوارٹرز ہیں، ریلوے کوارٹرز کے ساتھ لال کوارٹرز ہیں، لال کوارٹرز کے ساتھ گرین گوڈاؤنز ہیں، گرین گوڈاؤنز حکومت سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے بہت بڑے ایریا پہ گرین گوڈاؤنز ہیں، ان سب کی جو ہے وہ نہ صرف گرین گوڈاؤنز بلکہ ریلوے کوارٹرز کی، اور ریلوے کوارٹر کے ساتھ اس ورکشاپ کی، اور اس ورکشاپ سے جو ملحقہ زمین ہے، پلے گراؤنڈ ہے، ان سب کی حالت زار جو ہے وہ بڑی تکلیف دہ ہے۔ سیوریج کا پانی جگہ جگہ ابل رہا ہے، اور کوڑے کا، سولڈ ویسٹ کا انبار لگا ہوا ہے، لوگوں نے اسے ڈمپنگ ایریا بنایا ہوا ہے۔ وہ جو کھیل کا میدان ہے اس کی دیواریں گر چکی ہیں، اور یہ نہیں پتہ لگتا کہ راستہ اور میدان کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتے ہیں۔ تو اور اسی طرح سے جب ٹنڈو یوسف قبرستان سے اس طرف آتے ہیں ریلوے کوارٹر کی طرف، ورکشاپ کی طرف، تو وہ بھی بڑی زبوں حالی کا شکار علاقہ کہلاتا ہے۔ تو میری آج کے اس پروگرام کا یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ نو ڈاؤٹ کہ ہم ترقی پذیر ممالک سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے پاس فنڈز کے مسائل بھی رہتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ اور دیگر معاملات ہوتے ہیں، ہم اپنی ضروریات کو اپنے حساب کتاب سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، مگر یہ جو آبادی کے لوگ ہیں، ان آبادی کے لوگ یہ بھی اگر کوئی ارباب اقتدار جو ہیں وہ کہ جن کے ہاتھ میں فنڈز ہیں، جن کے ہاتھ میں ترقیاتی کاموں کو پر فیصلہ کرنے کی قوت حکومت نے دی ہے، قدرت نے دی ہے، تو ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، اور ان جگہوں کا نہ صرف وزٹ کرنا چاہیے، بلکہ سب سے اہم پھر دوبارہ میں نے قبرستان کی بات کروں گا کہ ٹنڈو یوسف قبرستان اور اس کے ساتھ ملحقہ جو غیر مسلموں کا قبرستان ہے، اس پر اس کی حالت جو کی تو ہیں، اس طرف کسی نے ابھی تک توجہ نہیں دی ہے، تو وہ بے انتہا ضروری ہے، خواہ وہ انسانی ہمدردی کے ناطے ہو، یا اخلاقی ذمہ داری ہو، یا معاشرتی ذمہ داری ہو، یا حکومتی ذمہ داری ہو، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اب میں دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں، جو اس وقت سب سے اہم موضوع مطلب برننگ ایشو ہے، کرونا۔ ہمارے بار بار حیدرآباد سے متعلق آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی، اور اپنا الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، اور جناب عالی پرنٹ میڈیا میں، کہ حیدرآباد جو ہے وہ اس وقت جو ہے بہت زیادہ کرونا کا شکار نظر آ رہا ہے۔ اس کو بار بار میڈیا جو ہے اسے بتاتا ہے کہ جی جو پوزیشن ظاہر ہو رہی ہے سروے کے مطابق کہ وہ حیدرآباد پہلے نمبر پر آ رہا ہے، ورنل ایریا جو ہے جو خطرناک صورتحال میں وہ پہلے نمبر پر آ رہا ہے حیدرآباد میں۔ اسی وجہ سے حکومت نے جو ہے حیدرآباد میں لاک ڈاؤن کرنے کا پروگرام دے دیا، جس میں 6 UC اور 17 جو ہیں وہ علاقے ہیں۔ تو اس میں قاسم آباد ہے، شہر ہے، اور شہر سے ملحقہ جو ہے وہ سٹی ہے، اور شہر سے ملحقہ بیشتر علاقے ہیں جنہیں جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں، لطیف آباد بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، اسے لاک ڈاؤن کر کے، اور وہ جو ہے اس خاردار تار لگا کے اسے ان کے مختلف ایریاز کو بند کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ بیسکلی تو یہ ہم سب کی جو حیدرآباد شہر سے جن کا تعلق ہے، وہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت اور ان کی زندگیوں کی حفاظت کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے، اور یہ آپ کو جو مقید کیا گیا ہے آپ کے ایریا میں کہ آپ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، اس سے نہ صرف آپ محفوظ رہیں گے بلکہ آپ کے دوست احباب اور شہری محفوظ رہیں گے۔ تو جو پروٹوکول ہے اس پر عمل کرنا بے انتہا ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے اچھے شہری ہونے کا ثبوت دے سکیں۔ تو ناظرین،
کرونا کیونکہ آپ سب اس سے واقف ہیں کہ کرونا ایک ایسا دشمن ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتا، وہ جو ہے اپنا چھپ کر وار کرتا ہے، اور نہ صرف چھپ کر وار کرتا ہے بلکہ کئی دنوں تک تو اس کے وار کا نہیں پتہ لگتا کہ اس نے کسی پہ جس پہ حملہ کیا ہے کہ اس نے اپنا کام پورا کر لیا ہے۔ جب اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو اس وقت تک بات جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گئی ہوتی ہے، یا تو قدرتی طور پہ آپ کے یا اس پہ جو اس میں مبتلا ہوتا ہے اس کی باڈی میں ریزسٹنس پاور جو ہے، قوت مدافعت اتنی ہو کہ کرونا کے اثرات سے وہ لڑ کے اور وہ اس سے جیت جائے۔ تو بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جن کے جسم میں قوت مدافعت ٹھیک ہوتی ہے اور وہ اپنی خوراک کا اور اپنے صفائی کا اور اپنی ان ساری چیزوں کا جو اس کا پروٹوکول خیال رکھتے ہیں، تو وہ اس سے محفوظ رہے ہیں اور محفوظ رہتے ہیں۔ تو میں اس لیے آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اس کا بہت خیال کریں اور اس کے پروٹوکول پہ، ساتھ ہی ساتھ میں حکومت کی توجہ اس جانب مبذول کراؤں گا کہ یہ گزشتہ روز سے سڈنلی اس میں جو ہے یہ جو لاک ڈاؤن کا پروگرام بنایا گیا، اور لاک ڈاؤن پہلے کر دیا گیا اور اسکولوں کی چھٹی کا بعد میں اعلان کیا گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ صبح جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء و طالبات ہیں، وہ انہیں اپنے تدریسی مثلا اسکول کالج پر پہنچنے میں جس قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ جگہ جگہ خاردار تار لگے ہوئے ہیں اور گاڑی جو ہے وہاں سے نہیں گزر پاتی، تو اور وہ ان کا جو اسکول ہے یا کالج ہے وہ خاصا دور ہے، تو والدین کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور موسم بھی ٹھنڈا ہے، صبح کے وقت خاصی ہمارے موسم کے حساب سے خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے، تو اس پر توجہ دینی چاہیے، اور اس کا باقاعدہ جو ہے وہ روٹ پلان بنانا چاہیے کہ اگر کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، یا تو اس کو بند کر دیا جاتا، یا بند نہیں کیا گیا تو اس کے آنے جانے کے راستے کا تعین کیا جاتا کہ اس اسکول یا اس کالج کے بچے اب یہاں سے انٹر ہوں گے اور یہاں سے باہر جائیں گے۔ تو ایسا نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے طلباء اور طالبات کو، ان کے والدین کو اور ان گاڑیوں کے ڈرائیورز کو کہ جو ان بچوں کو لاتے ہیں لے جاتے ہیں، اسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس سے قبل کہ اب کیونکہ 26 تاریخ جو ہے وہ اسکول بند کرنے کی ڈیٹ دے دی گئی ہے، تو خیر سے یہ 3-4 دن جو ہیں یہ تکلیف سے گزر جائیں گے، اور جب گزر جائیں گے تو پھر تو اسکول بہرحال بند ہو جائیں گے، مگر آئندہ جو ہے اس قسم کے پروگرام کے لیے اس طرف توجہ دینی ضروری ہے کہ جن کی ذمہ داری ہے وہ روٹ پلان دیں ان انسٹیٹیوشنز سے متعلق۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا، اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آئندہ بدھ کو۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔